में से यूहन्ना की इंजील उसका बाब नंबर 8 और उसकी 31 और 32 आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, बस यीशु ने उन्हें यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शरीर ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर हम सबको खुदा की बरकत हो। आमीन। आमीन। और आयत हम तिलावत करेंगे यूहन्ना की इंजील उसका बाब नंबर 17 चैप्टर नंबर 17 और उसकी वर्स नंबर 17। खुदावंदी कलाम ने ये लिखा है, उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। खुदावंदी पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद के पास बरकत हो। सब बोलो आमीन। आमीन। सबके एक खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में सब एक खुदावंद आज हम यहाँ पे आए बल्कि लाए गए हैं पाक पृष्ठी में लेकर आया, तेरा पाक में लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं। एक खुदावंद हम इस कलाम से प्यार करते हैं, ये हमारे खुश रहने की वजह है, हमारे बरकत पाने की वजह है, शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। एक खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में जाए, उसी के नाम में आमीन। हालेलुया। सो आज हमने खुदावंद के कलाम में से 2 आयत हमने तिलावत की। पहली आयत हमने 8 बाब और उसकी 8 बाब और उसकी 31 और 32 आयत हमने तिलावत की और फिर हमने उसके बाद 17 चैप्टर और उसकी आयत नंबर 17 हमने तिलावत की। पहली वर्ष में हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा कि खुदावंद यीशु से कह रहे हैं कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी, तुम्हें आज़ाद कर देगी। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जब तुम मेरे कलाम के ऊपर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। आज हमें देखने की जरूरत है कि क्या हम उसके कलाम के ऊपर कायम हैं। जो कलाम हम सुनते हैं किसी भी चर्च में जाके, किसी भी पास्टर साहब से, तो क्या वो हमारी जिंदगी में जड़ पकड़ता है? क्या हम उस बीज की तरह हैं जो अच्छी जमीन के ऊपर गिरा और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना डाल लेता है? इसलिए यीशु ने कहा अगर तुम मेरे कलाम के ऊपर कायम रहोगे तो डेफिनेटली तुम क्या करोगे, तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। क्योंकि जब तुम मेरे कलाम के ऊपर कायम रहोगे तो फिर तुम फल लेकर आओगे। लेकिन जब कलाम के ऊपर कायम नहीं रहते तो फिर कोई जो है वो वाला बीज बन जाता है जो राह के किनारे गिरा, कोई वो वाला बीज बन जाता है जो पथरीली जमीन के ऊपर गिरा। तो हमें क्या करना है, हमें वो वाला बीज बनना है जो कहाँ पे गिरा, जो अच्छी जमीन के ऊपर गिरा। आमीन, हालेलुया। ताकि हम लोग जो है हम किससे वाकिफ हो सके, हम सच्चाई से वाकिफ हो सके और सच्चाई हमें क्या कर दे, हमें आज़ाद कर दे। अगर आज हम देख रहे हैं लोग बहुत से इस बात को अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं कि मैं किसी ना किसी अपनी ज़िंदगी के हिस्से में अगर मैं किसी तरह से किसी तरह की गुलामी में हूँ, चाहे वो गुनाह की गुलामी हो, चाहे वो बुरी रविशों की गुलामी हो, चाहे वो झूठ की आदत हो, चाहे वो हरामकारी की गुलामी हो, चाहे वो किसी तरह की भी गुलामी हो, अगर वो आज भी किसी तरह की गुलामी में फंसा हुआ है तो इसका मतलब है कि अभी तक वो खुदावंद के कलाम से इस सच्चाई से वाकिफ नहीं हुआ। हालेलुया। सबके एक खुदावंद आज के कलाम के हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फैलाएं उसी के नाम में जीसस। तो खुदावंद का कलाम आज हमें कह रहा है कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आज़ाद करेगी। और सच्चाई क्या है? सच्चाई अभी आपने पढ़ा 17 बाब नंबर 17 और उसके आयत नंबर 17 में कि सच्चाई क्या है, खुदावंद का कलाम।
تو سب سے جو اہم ہماری زندگی میں ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں اس کلام کے ساتھ واقف ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ واقف نہیں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت سے لوگ جو ہیں چاہے جتنی مرضی لمبی پریئرز کریں، اگر وہ کلام نہیں پڑھتے، اگر وہ کلام نہیں سنتے، اگر وہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو وہ اپنی زندگی میں آپ کو غلطیاں کرتے ہوئے ملیں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ اس طرح سے سچائی سے واقف نہیں ہوئے جس طرح سے سچائی سے واقف ہونا چاہیے، کیونکہ سچائی جب ہم واقف ہو جاتے ہیں تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی جو یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، یسوع مسیح نے کہا اگر تم میرے کلام کے اوپر قائم رہو گے تو پھر ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ منہ سے چاہے تم کہتے رہو جتنا مرضی کہ میں یسوع مسیح کا ماننے والا ہوں، میں یسوع مسیح کا پیروکار ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، جب تک تم اس کلام کے اوپر قائم نہیں رہو گے تم میرے شاگرد نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا اول اور آخر کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ اول اور آخر کا مطلب جو ہے آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر انگلش میں کہیں تو اس کا مطلب ہے فرسٹ اینڈ لاسٹ۔ فرسٹ کا مطلب پیدائش کے اندر وہ خدا جو موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، جو ابراہیم سے باتیں کرتا تھا، میں وہی خدا ہوں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہو مکاشفہ کی کتاب میں تو جو فضل کا دور جب متی کی انجیل آئی تو یسوع مسیح آئے اس دنیا میں، وہ خداوند خدا جو انسان کا روپ لے کر اس دنیا میں آیا تو کہتا ہے خداوند خدا کہتے ہیں کہ اول بھی میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں، یعنی شروع سے لے کر کیا ہے وہ میں ہی خدا ہوں۔ نبیوں سے باتیں کرنے والا بھی میں ہی تھا اور اب انسانوں کے بیچ میں رہنے والا اور ان کو ان کے گناہوں سے نجات دلانے والا کون ہے؟ وہ میں ہی ہوں۔ آمین۔ اول اور آخر کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ ہلیلویا۔ تو جب ہم اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہم سے بات کر رہا ہے تو جب ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کی سنیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے کیا ٹھہریں گے؟ اس کے شاگرد ٹھہریں گے اور ہم اس بہت سی سچائیوں سے کیا ہو جائیں گے؟ واقف ہو جائیں گے۔ آج لوگ جو ہیں اگر کسی طرح کی تنگ دستی میں ہیں، اگر لوگ بہت سے کہہ دیتے ہیں کہ شاید کرسچینٹی جو ہے کسی لوگ جو ہے شاید وہ پسی ہوئی قوم ہے، پسی ہوئی قوم نہیں ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ خداوندوں کے خداوند کی کیا ہے؟ یہ نسل ہے۔ اس نے کہا کہ جب تم نور کی پیروی کرو گے اور اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تو حقیقت میں تم کیا ٹھہرو گے؟ نور کے فرزند ٹھہرو گے۔ فرزند کون ہوتے ہیں؟ بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ کوئی بھی کرسچینٹی جو ہے وہ کسی جو کرسچنز مسیح لوگ ہیں کوئی بھی پسے ہوئے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ صرف اور صرف سچائی سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں آپ کو بہت سے اس طرح کے کریکٹرز ملیں گے، بہت سی آپ کو باتیں ملیں گی کہ جو انسان سچائی سے واقف ہوا ہے خداوند نے کس طرح سے ان کو کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے۔ اگر آپ کو دیکھتے ہو، اگر آپ نینوا کے شہر پہ دیکھتے ہو تو خداوند نے یونان نبی سے کہا کہ میرے لوگوں کے پاس جا اور انہیں جا کے اس سچائی سے واقف کر کہ وہ کیا کریں؟ اپنے گناہوں سے باز آئیں۔ اگر وہ نہ آئیں گے تو میں کیا کر دوں گا؟ میں اس ملک کو تباہ و برباد کر دوں گا اگر وہ اس سچائی سے واقف نہ ہو۔ پہلے تو یونان نبی نے کہا کہ خداوند میں نہیں جاؤں گا، پہلے وہ بھاگ گیا، اس نے بڑی کوشش کی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو خدا جو ہے آپ سے کام لینا چاہتا ہے نا، آپ چاہے جہاں مرضی بھاگ جائے، خدا نے وہ آپ سے کام لینا ہی لینا ہے۔ لیکن اگر آپ ٹائم پہ کر دو گے، اگر آپ خداوند کی آواز سنتے ہی فوراً آپ اسے کر دو گے تو ڈیفینیٹلی خدا آپ کو اگلے لیول کے اوپر لے کر جائے گا۔ لیکن جتنا آپ اسے لیٹ کرتے جاؤ گے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے لیے ہی، آپ کی بلیسنگ کے لیے، آپ کے لیول سے جو ہے وہ آپ کو کیا کرتے جائے گا؟ آپ کو لیٹ کرتا جائے گا۔ تو جب بھی آپ خداوند کی آواز آپ کو لگے گی کہ خداوند کی آواز ہے، ہم مجھے یہ کام کرنا چاہیے، تو آپ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس میں ڈیلے نہیں کرنا۔ تو یونان نبی نے یہ ڈیلے کیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوندوں کا خداوند جو ہے، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کی روح سے میں بات کر کہیں بھی جا نہیں سکتا۔ آسمان پہ چڑھ جاؤں گا تو وہاں پہ بھی وہ ہے، میں پتال میں بھی چلا جاؤں گا تو وہاں پہ بھی وہ ہے، میں کہاں بھی بات کر جاؤں گا اس سے۔ آپ سب اس بات کو جانتے ہو کہ کہاں پہ بھاگ کے جا رہا تھا؟ وہ سمندر میں تھا، سمندر میں ایک کشتی میں، ایک جہاز میں سوار تھا اور وہاں پہ طوفان آ گیا۔ اس لیے ہم جب گیت گاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سمندر میں جاؤں تو تو وہاں ہے، لہروں پہ چلوں تو تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ خداوند ہے۔
اب سب اسٹوری اس بات کو جانتے ہو کہ پھر وہاں سے کس طرح سے یونا کو گرا دیا گیا، مچھلی کے پیٹ میں رہا، پھر اسے واپس اسی ملک میں کیا کر دیا گیا، مچھلی نے اسے اگل دیا۔ اس نے مچھلی کے پیٹ میں بھی خداوند سے پریئر کی، دعا کی کہ خداوند مجھے معاف کر دے، میں نے تیری بات کو نہیں مانا۔ اور خداوند خدا جو ہے وہ معاف کرنے والا خدا ہے، آمین۔ اور بائبل مقدس آتی ہے کہ وہ پھر نینوا کے لوگوں کے پاس گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے ان کے درمیان اس بات کی مناتی کی کہ خداوند خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم کیا کرو، اپنی بری روشوں سے باز آ جاؤ۔ یہ کیا تھا؟ خداوند کا کلام تھا۔ اور آج ہم نے کیا پڑھا کہ جو سچائی ہے وہی خداوند کا کلام ہے۔ جب وہ اس سچائی سے واقف ہوئے کہ ہاں یہ خداوند کا کلام ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنی بری روشوں سے، اپنی بری ہیبٹ سے، اپنی ہر طرح کی بری عادت سے تم باز نہیں آؤ گے تو یہ ملک کیا ہو جائے گا، یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بائبل مقدس کہتی ہے پہلے وہ سچائی سے واقف نہیں تھے، لیکن جب خداوند کا کلام جو یونان کی معرفت نینوا کے لوگوں کو پہنچایا گیا تو بائبل مقدس کہتی ہے جیسے ہی وہ لوگ جو ہیں سچائی سے واقف ہوئے تو خداوند نے کیا کر دیا، 100 گنا پھل لائے اسی کے نام میں آمین۔ سب کیا سیکھ رہے ہیں کہ خداوند کے کلام جب سچائی سے ہم واقف ہوں گے تو سچائی ہمیں کیا کر دے گی، ہمیں آزاد کر دے گی۔ اور سچائی کیا ہے؟ وہ خداوند کا زندہ بخش کلام۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ نینوا کے لوگ جب اس سچائی سے واقف ہوئے تو خداوند نے کیا کیا، خداوند نے ان کی پریت کو سنا، انہوں نے فاسٹنگ کی، انہوں نے خداوند کے سامنے تار ڈوڑا اپنے سر میں، وہ خداوند کے سامنے عاجزی ساری کے ساتھ خداوند کے سامنے جھک گئے، فاسٹنگ کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کس سے واقف ہو چکے تھے، وہ سچائی سے واقف ہو چکے تھے۔ اور سچائی کیا انہیں ملی تھی؟ یہ خدا کا کلام ملا تھا کہ اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اب جب وہ سچائی سے خدا کے کلام سے واقف ہوئے تو کیا ہوا؟ ایک بندہ نہیں بچا بلکہ پورا ملک، پورے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے لوگ بچائے گئے۔ تو خدا کا کلام آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے کلام کے اوپر عمل کرو گے تو تم حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور تم سچائی سے واقف ہو جاؤ گے، اور سچائی تمہیں کیا کر دے گی، تمہیں آزاد کر دے گی۔ آمین۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ خداوند کے ساتھ چلو گے، آپ خداوند کے کلام کے اوپر عمل کرو گے، آپ اس بات کو سمجھ جاؤ گے کہ ہاں میں اس سچائی سے واقف ہو چکا ہوں۔ اب اگر میں اس سچائی سے واقف ہو چکا ہوں تو خداوند مجھے بچائے گا، مجھے آزاد کرے گا، میرے گھرانے کو آزاد کرے گا، میرے لوگوں کو آزاد کرے گا، نینوا کی طرح وہ میرے ملک کو اور پوری دنیا کو آزاد کرے گا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ ہلیلویا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس بات کو خداوند کو دکھانا ہے کہ خداوند میں تیرے کلام سے واقف ہوں، اب مجھے غریبی سے چھڑایا جائے، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ تیری خوشخبری سنانے سے میں امیر ہو چکا ہوں۔ اب میں اس سچائی سے واقف ہوں کہ تیری خوشخبری سنانے سے میں امیر ہو چکا ہوں۔ ہاں میں اس سچائی سے واقف ہوں کہ یہوہ میرا چرواہا ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ میں اس سچائی سے، کلام کی سچائیوں سے واقف ہو چکا ہوں۔ اب یہ غریبی، اب یہ تنگ دستی میری زندگی کا، میرے جسم کا حصہ، میری لائف کا، میرے لوگوں کا حصہ نہیں ہے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ ہاں میں اس سچائی سے واقف ہو چکا ہوں کہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ اب میری رپورٹس چاہے جو مرضی مجھے کہہ رہی ہیں، ڈاکٹر چاہے مجھے جو مرضی کہہ رہے ہیں، میں اس سچائی سے واقف ہو چکا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہوا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اٹ ڈز ناٹ مین کہ ڈاکٹر مجھے کیا کہہ رہے ہیں، میری رپورٹس مجھے کیا کہہ رہی ہیں، میں تیرے کلام سے واقف ہو چکا ہوں کہ راہ، حق اور زندگی تو ہے، زندگی تیرے پاس ہے۔ میرا ایمان ہے کہ تو وہ خدا ہے جو موت کو زندگی میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس طرح تم نے حزقیہ کی موت کو تم نے زندگی میں تبدیل کر دیا، تو میری بیماری کو، میری موت کو زندگی میں تبدیل کرے گا یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ ہلیلویا۔ اس طرح کی سچائیوں سے جب آپ واقف ہوں گے، جب آپ کلام کو سامنے رکھ کے آپ پریئر کرو گے اور خداوند کے سامنے جاؤ گے، بائبل مقدس کہہ رہی ہے جب تم اس کلام سے واقف ہوگے، تمہاری انتڑیاں جو ہیں اس کلام میں اس کلام سے بھر جائیں گی، تو ڈیفینیٹلی شیطان ہمیشہ تمہاری زندگی میں سے کیا رہے گا، شرمندہ رہے گا۔ لیکن جب ہم اس کی سچائی سے واقف ہو کے بھی ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو پھر بھی ہم کہیں کہ ہمیں آزاد ہونا ہے، ہماری جان بچائی جائے، ہمارے لوگ بچائے جائیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا، کہ خداوند خدا جو ہے وہ اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عزت دیتا ہے، اپنے کلام کو کیا کرتا ہے، عظمت دیتا ہے۔ آمین۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان جو سچائی سے واقف ہو کے بھی جب اس نے خدا کے کلام کے اوپر عمل نہیں کیا
تو وہ پھر مر کے واپس آیا. اگر آپ پڑھتے ہو دوسرا آئی تھنک تواریخ دوسرا تواریخ ہے اور اس کا 17 یا 18 چیپٹر ہے, تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے یوسفت اور اخیب جو ہے نا وہ دو بادشاہ تھے. اخیب کون تھا؟ وہ اسرائیل کا بادشاہ تھا, اور یوسفت جو تھا وہ یہودا کا بادشاہ تھا. اب انہوں نے کیا کیا, دونوں نے مل کے یہ کیا کہ ہم کوئی مخالف فوج تھی ان کے ساتھ کیا کریں گے, ان کے ساتھ جا کے ہم جنگ کریں گے. تو وہاں پہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے 400 نبی آئے. 400 نبی جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے آ کے ان سے, اس نے جب اخیب نے پوچھا نا کہ کیا میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں, تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو جا, جب تو جائے گا تو ڈیفینیٹلی تو وہاں پہ فتح یابی حاصل کر کے آئے گا. لیکن یوسفت جو تھا اس نے کہا کیا یہاں پہ خداوند کی طرف سے کوئی بھی نبی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ کہہ رہا ہے یہ نبی ہے, یہ پروفٹس ہیں. لیکن جو یوسفت تھا بادشاہ, اس کو اس بات کا فیل ہوا کہ شاید یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, کہ خود ہی نبی بن گئے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ کیا یہاں پہ خدا کی طرف سے کوئی نبی ہے؟ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اخیب نے کہا ہاں یہاں پہ ایک بقایا نبی ہے تو صحیح, لیکن وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے, وہ میری مخالفت ہی کرتا ہے, وہ باتیں وہ کہتا ہے جو میرے اگینسٹ ہوتی ہیں. کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تو کہتا ہے تو اس کو ہمیں بلا لیتے ہیں, لیکن مجھے دیکھنا وہ میرے خلاف ہی بات کرے گا. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو خداوند کے لوگ ہوتے ہیں, جو خداوند کی بات سنتے ہیں, وہ کبھی انسان کی پرواہ نہیں کرتے, وہ کبھی کسی بادشاہ کی پرواہ نہیں کرتے, وہ کبھی کسی وزیر اعظم کی پرواہ نہیں کرتے. یوسفت آیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے, پہلے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ, جنگ کرو گے تو ہو سکتا ہے تم جیت جاؤ. تو اخیب کہتا ہے نہیں تو صحیح بتا کہ کیا بات ہے, تو سچ نہیں بتا رہا. تو مکایا نبی نے اسے فوراً کہا, اس نے کہا اگر سننا چاہتا ہے تو سن, جب تو اس جنگ میں جائے گا تو ڈیفینیٹلی تو وہاں پہ کیا ہوگا, تو مارا جائے گا. اب 400 نبی آپ دیکھ سکتے ہو ایک طرف کھڑے ہیں, اور اکیلا خداوند کی بات کو ماننے والا, خداوند کے سامنے جھکنے والا, خداوند کا پروفٹ جسے خداوند نے کھڑا کیا تھا, اب وہ کہہ رہا ہے اگر تو اس جنگ میں گیا تو تو کیا کرے گا, تو مارا جائے گا. اب اس پروفٹ نے کیا کیا, اسے اس سچائی سے واقف کر دیا اخیب کو کہ اگر تو جائے گا تو تو ڈیفینیٹلی مرے گا. لیکن وہ لوگ جو بادشاہ کو کیا کہتے ہیں, چاپلوسی کر رہے تھے, ٹھیک ہے, بادشاہ کو جو باتیں پسند تھی وہ کیا کر رہے تھے, وہی باتیں کر رہے تھے. مقدس میں آپ نے پڑھتی ہو نا کہ آج کل بہت سے استاد نکل آئے ہیں جو وہ باتیں کرتے ہیں جو کانوں کو اچھی لگتی ہیں, جو سخت باتیں ہوتی ہیں, جو کلام کی حقیقت کی باتیں ہوتی ہیں نا, وہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ چبھتی ہیں, جس طرح اخیب کو چبھ رہی تھی. اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کی بات نہیں مانی, بلکہ جو 400 نبیوں نے کہا ہے نا ہم نے اسی کی بات مانی. مقدس میں لکھا ہوا ہے اس نے کیا کیا, اس نے کہا اس بقایا نبی کو پکڑو اور اسے کیا کرو, اسے قید میں ڈالو. اسے جب تم قید میں ڈالو گے تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں قید میں تو ڈال دیا جاؤں گا, لیکن اگر تو اس جنگ میں سے زندہ واپس آ جائے تو مجھ سے خداوند نے کبھی بات نہیں کی. یہ کون کہہ رہا ہے, بقایا نبی. 400 نبی ایک طرف کھڑے ہیں اور ایک نبی جو ہے وہ ایک طرف کھڑا ہے. مقدس لکھا ہوا ہے اس کو سچائی بتائی گئی اخیب کو, لیکن اس نے اس سچائی کو پسند نہ کیا. وہ اس سے واقف تو ہو گیا, لیکن اس نے اس بات کو نہ سوچا کہ اگر میں اس سچائی سے واقف ہوا ہوں تو مجھے اس کی بات ماننی چاہیے. مقدس تاکہ اس نے بات نہیں مانی. تو جیسے ہی آپ اس اسٹوری کو پڑھ سکتے ہو, آئی تھنک دوسرا تواریخ اور اس کا 18 چیپٹر, تو جب آپ وہاں پہ پڑھو گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اخیب جنگ کرنے کے لیے گیا, ایون کہ وہ بھیس بدل کے گیا تھا. جب بھیس بدل کے بھی گیا نا تو پھر بھی وہ وہاں سے زندہ واپس نہیں آیا, بلکہ وہ مر کے واپس آیا. کیوں؟ کیونکہ سچائی سے واقف تو ہو گیا, لیکن اس کے اوپر قائم نہ رہا, اس کے اوپر عمل نہ کیا. مقدس کہتی ہے کہ جب ایک انسان سچائی سے واقف نہیں ہوتا تو پھر بھی وہ گناہ کرتا جاتا ہے. اسے اس بات کا پتہ ہے کہ گناہ جو ہے خداوند اس سے منع کرتا ہے, خداوند کا کلام اس سے منع کرتا ہے, اور خداوند کا کلام کیا ہے, خداوند کا کلام ہی جو ہے وہ سچائی ہے. آپ بہت سے دیکھتے ہو کہ بائبل مقدس نے کہا ہے جو جان گناہ کرتی ہے وہ کیا کرے گی, وہ مرے گی. گناہ کی مزدوری کیا ہے, وہ موت ہے. اب ہم اس سچائی سے واقف ہو چکے ہیں کہ ہاں گناہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے, وہ شیطان کی طرف سے ہے. تو پھر بھی اخیب کی طرح ہم گناہ کرتے جائیں, ہم بری روشوں کو نہ چھوڑیں, ہم ایسے ہی بری عادتیں اپنی زندگی میں سے نہ نکالیں. تو پھر آخر جو پھر حال جو تھا اخیب کا ہوا تھا, اسی طرح آج بہت سے لوگوں کا وہ حال ہو جاتا ہے. کیونکہ سچائی سے واقف ہوتے ہوئے بھی وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اس بات کو جانتے بھی ہیں
کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کر دے گی؟ تمہیں آزاد کر دے گا۔ 400 بندے ایک طرف کھڑے ہیں اور ایک بندہ ایک طرف کھڑا ہے اور وہ سچ بول رہا ہے، اور 4 بندے کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ اس سے وہ باتیں کر رہے ہیں، چاپلوسی کی باتیں جو بادشاہ کو اچھی لگتی ہیں۔ وہ خداوند کی طرف سے جو کھڑا تھا، جو سچائی کی باتیں کر رہا تھا، جب اس کی بات کو نہیں مانا، بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس جنگ میں جب اخیب گیا تو اخیب وہاں پہ مارا گیا۔ لیکن وہ یہوشافط جس نے کہا کہ یہاں پہ کوئی خداوند کا نبی ہے، اس کی بات سنتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یہوشافط جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس بات کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ اگر خداوند کا کلام جو ہے وہی سچائی ہے تو ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی ایسی جڑ پھوٹ نکلے اور تمہیں خدا کی راہوں سے کیا کر دے؟ گمراہ کر دے۔ وہ جڑ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کسی طرح سے کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی بدی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یسوع سے لکھا ہوا ہے کہ ابلیس کو کسی بھی بات میں موقع مت دو۔ اگر دو گے تو اخیب کی طرح کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی وہ والی جنگ نہیں جیت سکتے، بلکہ وہ کس کی جیت ہوگی؟ پھر اس میں شیطان جو ہے وہ جیتنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن جب آپ خداوند کے ساتھ اڑے رہو گے، کھڑے رہو گے، اس سچائی سے واقف ہو کر اور خداوند سے کہو گے کہ خداوند خدا تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم میرے کلام کے اوپر قائم رہو گے تو حقیقت میں کیا کرو گے؟ میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جب آپ اس کے شاگرد ٹھہرو گے تو شیطان تو کبھی آپ کو شرمندہ نہ کر پائے گا، بلکہ آپ اسے شرمندہ کرو گے اور اپنی زندگیوں میں سے باہر نکالو گے یسوع کی ناصری کے نام سے، آمین، ہاللیلویا۔ اس کا مطلب ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس خدا کے کلام کے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کے کیا ٹھہریں؟ ہم اس کے شاگرد ٹھہریں۔ جب اس کے شاگرد ٹھہریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے ہم سچائی سے واقف ہو چکے ہیں، تو ہمیں پھر کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں صرف سچائی کے ساتھ واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ واقف ہو جاؤ گے تو خداوند کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ کی کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، خداوند کہتا ہے بس تمہیں اسی سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ تم کیا کرو گے؟ تم اس سے آزاد ہو جاؤ گے، آمین، ہاللیلویا۔ اب سب اس بات کو جانتے ہو، میں اپنی گواہی آپ کو ہمیشہ یہ بات دیتا رہتا ہوں کہ 6 سال تک جو ہے ہم نے بہت سی میڈیسن یوز کی، ڈاکٹرز کے پاس گئے، لیکن سچائی سے واقف نہیں تھے۔ لیکن وہ پیٹ کا پھل جو کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکا، جیسے ہی ہم اس خدا کے کلام کی سچائی سے واقف ہوئے، اس کی خدمت کرنا شروع کی، بلیسنگ جو کی ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمارے پیچھے آ گئی یسوع کی ناصری کے نام سے، آمین، ہاللیلویا۔ ہم سچائی سے واقف ہوئے تو وہ بلیسنگز جو کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکا، جو کوئی طبیب نہیں کر سکا، جو کوئی انسان نہیں کر سکا، وہ میرے اور آپ کے زندہ خداوند یسوع مسیح نے اسے چند دنوں میں کر دیا، آمین۔ یہ بات ہوتی ہے جب آپ سچائی سے واقف ہوتے ہیں تو پھر آپ کو میں بتا رہا ہوں، پھر آپ جس طرح میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ آج تک جو ہے جب سے ہم نے خدمت شروع کی ہے نا، خدمت سے پہلے میڈیسن کوئی کھائی ہوگی، لیکن جب سے خداوند کی خدمت شروع کی ہے نا، تب سے لے کے آج تک میں نے آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں، خداوند کا خادم ہوتے ہوئے بار بار اپنی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آج تک اتنی سی بھی گولی نہیں کھائی۔ کیوں نہیں کھائی؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اس سچائی سے واقف ہو رہا ہوں اور یہ سچائی مجھے میری زندگی کے ہر حصے میں کیا کر رہی ہے؟ آزاد کر رہی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ اسی لوگ جو ہیں آپ کے لیے سب سے بڑی گریس، آپ کے اوپر جو سب سے بڑا فضل ہوا ہے نا، آپ کے اوپر یہی ہوا ہے کہ آپ کو خداوند نے مسیح گھرانے میں پیدا کیا ہوا۔ آپ کے لیے سب سے بڑی بلیسنگز یہ ہے، ایسے بڑی بلیسنگز آپ کو چاہیے بھی کہ آپ ایک زندہ خدا کو مانتے ہو، یہ سب سے بڑی آپ کے لیے بلیسنگ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اسی کلام کے اوپر قائم رہو گے کہ تم نے مجھے اپنا نجات دہندہ خداوند قبول کر لیا ہے، تو تم حقیقت میں کیا کرو گے؟ میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ تو تم کیا کرو گے؟ تم سچائی سے واقف ہو جاؤ گے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ چنگا کرنے والا خدا ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ چھڑانے والا خدا ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ میرے لیے مارا گیا، گاڑا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج بھی وہ زندہ ہی یہاں پہ موجود ہے، آپ کو چھڑانے کے لیے، آپ کو بلیس کرنے کے لیے، آپ کو آزاد کرنے کے لیے، آمین، ہاللیلویا۔ آج بھی وہ یہاں پہ موجود ہے، آپ کو سچ بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو اس بات کو فیل کرنا ہے کہ ہاں وہ یہاں پہ موجود ہے، یہ سچائی ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جہاں پہ 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے، میں ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ اس
उसने कहा मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। तो ये उसका क्या है, ये उसका कलाम है और ये उसकी सच्चाई है। और डेफिनेटली यहाँ पे हम 2-3 नहीं बैठे हुए, हम बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। तो अपने वादे के मुताबिक जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब है अगर आप इस बात को अपने दिल में लेते हो, अपनी जिंदगी में लेते हो, तो खुदा जो है वो डेफिनेटली आपको छुड़ाने की ताकत रखता है, वो आपको आजाद करने की ताकत रखता है। वो खुदा, अब इस बात को समझ सकते हो कि इसी चर्च में जो है, इसी जगह पे जो है खुदा जो है वो मुझसे बातें करता है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि जो बात आपकी बुआ जी इस बात को जानते हैं, और बहुत से लोग जिनको मैं इस बात के बारे में बता देता हूँ कि ये काम होने वाला है, ये आपकी लाइफ में होगा, तो वो कोई मुझे वही नाज़िल नहीं होती, वो खुदा जो है वही मुझसे बात करते हैं। तो आप इस बात को सोच सकते हो, अगर वो खुदावन यहाँ पे मौजूद है, तो अगर वो हमको ब्लेस कर सकता है, अगर वो किसी को ब्लेस कर सकता है, तो आपको ये सोचना है कि अगला नंबर मेरा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। आपको इस बात को सोचना है कि अगला नंबर तो मेरा है। अगर मेरे साथ पास ये बहन बैठी हुई है, तो इसके साथ ये वाली सिस्टर बैठी हुई है, तो खुदावंद ने इनको छुआ है, तो डेफिनेटली खुदावंद इनको भी छुएगा। अगर खुदावंद ने इनको छुआ है, तो खुदावंद उनको भी छू सकता है, खुदावंद उनको भी छू सकता है। तो खुदावंद का रूह जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आमीन। आमीन। उसका क्या वादा है, जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान में क्या हूँ, मैं मौजूद हूँ। ये उसकी सच्चाई है। और जब हम इस सच्चाई को फील करते हैं, इसको महसूस करते हैं, इससे वाकिफ हो जाते हैं और खुदावंद के सामने किसी तरह से कुड़कुड़ाते नहीं, गिला नहीं करते, तो यही सच्चाई जो है वो हमें बांझपन से भी आज़ाद करती है, वो हमें बीमारी से भी आज़ाद करती है, वो हमें गरीबी से भी आज़ाद करती है, वो हमें तंगदस्ती से भी आज़ाद करती है, वो शैतान के हर तरह के बंधन से भी आज़ाद करती है। और यही सच्चाई जो है ये हमें क्या करती है, हमें हर तरह के लड़ाई झगड़े से, हमारे बच्चों को हर तरह की बुरी आदतों से क्या करती है, आज़ाद करती है। आमीन। आमीन। अब इस बात को सोच सकते हो कि यूनान नबी जो है उसे वहां पे जाकर सिर्फ बताती थी कि खुदावंद इस तरह कह रहा है, और सारे लोग उस सच्चाई से वाकिफ हुए और सारे लोग किससे आज़ाद हुए, उस कहर से आज़ाद हुए जो उनके ऊपर आने वाला था, उस आफत से आज़ाद हुए जो उनके ऊपर आने वाली थी। लेकिन अगर आप देखते हो कि एक बंदा जो सच्चाई से वाकिफ हो चुका था, उसका नाम था अकीब, उससे कहा क्या कि अगर तू इस जंग में जाएगा, अगर तू ये काम करेगा, तो तू क्या करेगा, तू वहां पे मारा जाएगा। लेकिन वो सच्चाई से वाकिफ होने के बावजूद उसने अपनी आंखों की पट्टी बांध ली और उसने क्या किया, खुदावंद के कलाम को रद्द किया। और बाइबल मुकद्दस आती है कि उस जंग में गया और वहां से वो मर के वापस आया। आज खुदावंद का कलाम हमें कह रहा है कि हमें इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, तो जो कुछ मर्जी हो जाए, लोग चाहे जो मर्जी कहें, दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, रिश्तेदार चाहे जो मर्जी कहें, हमने फिर इसी के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजारनी ही गुजारनी है। खुदावंद ने कहा हुआ है, आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। इसका मतलब ये नहीं, आजमाने का मकसद ये नहीं है कि ठीक है खुदावंद मैं छत पे जा रहा हूँ और मैं छलांग लगाने लगा हूँ तो अब तूने मुझे बचाना है। इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है। उसने कहा आजमा कर देखो, तुम इस कलाम को पूरा करके तो देखो, तुम रोजा रख के देखो, तुम फास्टिंग करके देखो, तुम पकीजगी में चल कर तो देखो, तुम प्रेयर्स करके तो देखो, तुम मेरे साथ रिलेशन बनाकर तो देखो, तुम मेरे नजदीक आकर तो देखो। जब मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा तो डेफिनेटली मैं तुम्हें ऐसा ब्लेस करूंगा कि लोग दूर दूर से तुम्हारी ब्लेसिंग को देखने के लिए आएंगे। आमीन। हालेलुया। तुम मुझे आजमा कर तो देखो। आजमाना ये है कि हमने उसके साथ चल के तो देखना है, उसके कलाम को पूरा करके तो देखना है, फिर देखना ये सच्चाई जो है ये किस तरह से आपको आज़ाद करती है। यही सच्चाई है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका बाब नंबर 17 और उसकी वर्स नंबर 17 में आपने पढ़ा कि खुदावंद का कलाम क्या है, वही सच्चाई है। और यीशु ने कहा कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे तो सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी, आज़ाद कर देगी। आपको सच्चाई से, हम सबको इस सच्चाई से वाकिफ होने की जरूरत है। आपको इतनी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर्स जो हैं वो खुदावंद की तरफ से हैं, इसलिए यीशु ने कहा हुआ है कि बीमार जो है उसको तबीब की जरूरत है। लेकिन मेडिसिन भी तभी काम करती हैं जब खुदावंद साथ होता है। तो आपको ये मैंने उसने बताया था, ये आपने फैसला करना है कि आपने खुदावंद के साथ चलना है या आपने वही गुनाहों वाली जिंदगी गुजार दिया। वही गुनाहों वाली जिंदगी तो फिर वही डॉक्टर्स की चक्कर भी लगेंगे, फिर वही इतनी मेडिसिन भी खानी पड़ेगी, फिर वही घरों में लड़ाई झगड़े भी होंगे, शैतान तंग भी करेगा, वो अटैक भी करेगा। लेकिन जब आप यीशु मसीह नासरी के साथ बने रहोगे, आप फैसला कर लोगे कि यीशु मसीह छुड़ाए या ना छुड़ाए, मुझे ना करे या ना करे, वही मेरा खुदा है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप हंसते हुए वापस आओगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। हालेलुया।
کیونکہ ہم خود جو ہے جب خداوند کے ساتھ چلے، کوئی روٹتا ہے تو روٹ جائے، کوئی چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، جب پورے دل کے ساتھ اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے جب ہم نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا تو آپ سب اس بات کو جانتے ہو کہ ہم ہنستے ہوئے واپس آئے ہیں. آمین، ہاللویا. اور یہی کام خداوند آپ کی زندگیوں میں کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کو قرضوں سے چھڑانا چاہتا ہے، وہ آپ کو کرائے کے گھروں سے چھڑانا چاہتا ہے، وہ جو ہے وہ آپ کو ہر طرح کی بیماری سے چھڑانا چاہتا ہے، وہ آپ کو ہر طرح سے ابلیس کے اٹیک سے چھڑانا چاہتا ہے. لیکن یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہم اس سچائی سے واقف ہونا چاہتے ہیں. ہم اس سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. کلام کو سننے والے نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والے بنو. کیونکہ جو خدا کا کلام سنتے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ خود کو دھوکہ دیتے ہیں. دیکھیے اگر ہم اس کلام کے اوپر عمل کریں گے تو اس میں نہ تو خدا کا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اور ہمارا ہی کیا ہے؟ ہمارا ہی. اگر عمل کریں گے تو اس کے لیے ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر نہیں کریں گے تو اخیب کی طرح جو ہے آپ دیکھو اس نے کیا کیا؟ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو گئے. سچائی سے واقف بھی ہو گیا لیکن سچائی کے اوپر قائم نہیں رہا. تو کیا پھر اس کی جان گئی کہ نہیں گئی؟ گئی نا. لیکن وہ سچائی سے واقف اگر سچائی کے اوپر قائم رہتا تو ڈیفینیٹلی اگر وہ بات پہ جاتا تو اس نے جنگ جیت کے بھی آنی تھی اور اس کی جان بھی کیا ہونی تھی؟ بچ جانی. ہاللیلویا. لیکن آج لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اکثریت دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہیں ان کی بات جو ہے وہ ماننی چاہیے. کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں 1000 لوگ بھی یہاں پہ اکٹھے ہونا اور وہ بیت المقدس کے باہر بات کر رہے ہو تو آپ نے کبھی بھی ان کی بات نہیں مانی. ڈرنا نہیں ہے کیونکہ بزدل جو ہیں وہ کبھی خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. جب ایک اگر کھڑا ہے اور وہ خداوند کے کلام کے مطابق آپ کو بتا رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا. میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں. پھر دیکھنا خداوند آپ کو کس طرح سے بلیس کرتا ہے. آمین، ہاللیلویا. مقدس نے کہا میکایا کو کچھ دیر کے لیے قید میں ڈال دیا گیا کیونکہ اس نے سچ بولا تھا. لیکن کیا ہوا؟ اس کے بعد اسے آزاد کر دیا گیا. سچائی جو ہے وہی انسان کو کیا کرتی ہے؟ آزاد کرتی ہے. کیونکہ یسوع مسیح آج میں کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم سچائی سے واقف ہو جاؤ گے تو سچائی تمہیں کیا کر دے گی؟ تمہیں آزاد کر دے گی. کیونکہ سچائی کیا ہے؟ وہ خداوند کا زندہ بخش کلام ہے. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بلیس کرے. اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین، آمین، آمین. ہم اپنے سروں کو چکائیں گے اور مسز آسما نے ان کے ساتھ مل کے ہم پریئر کریں گے. تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. ہمیں آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کا شکر کریں. اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تیرا نام مبارک ہو، تیرا نام اقل و باد خداوند. ہم سب کی زندگی میں، ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی میں خداوند ہمیشہ مبارک رہے. خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری تمجید ہو آج کے زندہ کلام کے لیے. خداوند خدا جو تو نے اپنے خادم کو اپنے روح القدس کی رہنمائی سے دیا اور تیرے خادم نے خداوند خدا تیری دی گئی روح القدس کی طاقت کے مطابق تیرے لوگوں تک پہنچایا. ہم اس کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہم سبوں کو فضل بخش دے کہ خداوند آج ہم اس کلام پر عمل کریں اور 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائیں. کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور شفا دیتا ہے. خداوند ہمارا توکل، ہمارا یقین، ہمارا ایمان ہے کہ جتنوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے اور اپنے دل میں اپنی زندگی میں جگہ دی ہے، خداوند انہوں نے اپنی زندگی میں گواہی کو دعوت دی ہے، گواہی کو موقع دیا ہے. ہر طرح کی برکت کو خداوند اپنی زندگی میں خداوند خدا دعوت دی ہے. پاک خداوند جتنے لوگ آج تیرے گھر میں آئے ہیں اور جتنوں نے آج تیرا کلام سنا ہے، خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے یہ برکت پائیں اور خداوند خدا اپنی برکت کو خداوند یہ دوسروں تک شیئر کر سکے. مسیح خداوند کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین.